अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आज हम चैप्टर नंबर 7 अदसे और उनका इस्तेमाल लेंसेस एंड देयर यूजेस के पार्ट 1 में अदसे, उनकी किस्में, अदसों से मुतालिक इस्तिलाहात का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता जमात में आपने आईना के मुतालिक पढ़ा है। आईने दो किस्म के होते हैं। एक है मुस्तैल आईना यानी सपाट आईना, दूसरी किस्म है कुरवी आईना। कुरवी आईने में दो किस्में हैं। एक है मुहद्दिब आईना, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है मुकर आईना, कॉन्केव मिरर। आईने किस तरह बनते हैं? शफाफ सतह पर चांदी या एल्युमिनियम की तह चढ़ाई जाती है। उसकी हिफाजत के लिए लेड ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है ताकि उस पर हवा का असर न हो। इस तरह एक सतह चमकदार बन जाती है जिसमें अक्स नजर आते हैं। कुर्रवी आईने किस तरह बनते हैं? ये कुर्रे का हिस्सा होते हैं। जैसे आप रबर का बॉल देखते हैं, इसका हिस्सा काट दिया जाता है तो एक हमें खमदार सतह हासिल होती है। उसी तरह कुर्रवी आईने भी खोखले कुर्रे का एक हिस्सा होता है। इसमें इस तरह ये दो खमदार सतह हासिल होती हैं, एक बाहर की तरफ उभरी हुई, एक अंदर की तरफ। तो इसमें जिस सतह को चमकदार बनाया जाता है उसके पीछे की सतह पर चांदी या एल्युमिनियम की तह चढ़ाई जाती है। यहाँ अंदरूनी सतह चमकदार है। ये मुकर आईना है। अगर बैरूनी सतह चमकदार है तो ये मुहद्दिब आईना कहलाता है। तो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इस तरह ये कुर्रवी आईनों की दो किस्में होती हैं। मुहद्दिब आईने में छोटा अक्स बनता है जो बाएं तरफ है, और मुकर आईने में बड़ा अक्स बनता है जो दाएं तरफ है। अब हम कुर्रवी आईने से मुतालिक कुछ इस्तिलाहात को समझेंगे। इस तरह ये कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उसका एक मरकज होता है। ये कुर्रवी आईने की सतह मुनहनी होती है यानी खमदार होती है। मुनहनी के लिए इन्हेना भी कहते हैं। इस तरह ये इन्हेना सतह का एक मरकज होता है। ये मुकर आईना है जिसकी अंदरूनी सतह चमकदार है। ये मुकर आईना जिस कुर्रे का हिस्सा है उस कुर्रे का मरकज यहाँ पर सी है। ये कुर्रवी सतह है यानी खमदार सतह है। इसे मुनहनी सतह भी कहते हैं। तो इस मुनहनी सतह का मरकज सी है। मुनहनी सतह को इन्हेना भी कहते हैं। तो इन्हेना का मरकज यहाँ पर यही नुक्ता होगा। इस तरह कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के मरकज को मरकज़ इन्हेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसी तरह कुर्रवी आईने के जो बीचों बीच नुक्ता है मरकज, आईने का मरकज कुतुब कहलाता है। पोल पी। उसी तरह
مرکز انینا، سینٹر آف کرویچر۔ آئینہ جس کرے کا حصہ ہوتا ہے اس کرے کے نصف قطر کو انینا کا نصف قطر کہتے ہیں۔ مرکز انینا اور قطب سے گزرنے والے خط کو آئینے کا محور خاص کہتے ہیں۔ آئینے پر روشنی کی متوازی شعاعیں جو محور خاص کے متوازی ہوتی ہیں، آئینے سے منعکس ہو کر محور خاص پر ایک مخصوص نقطے پر ملتی ہیں۔ اس نقطے کو نقطہ ماسکہ پرنسپل فوکس کہتے ہیں، اسے F سے ظاہر کرتے ہیں۔ عدسے، لینسز۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عدسے آپ نے دیکھے ہوں گے، جیسے ضعیف لوگ پڑھنے کے لیے عدسے کا استعمال کرتے ہیں۔ عدسے سے حروف بڑے اور سیدھے نظر آتے ہیں۔ گھر کے داخلی دروازے یعنی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، پہلے دروازے پر اندر کی جانب سے بیرون بین یعنی جھانکنے کا روزن یعنی سوراخ، اس میں عدسہ لگایا جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس بیرون بین سے دیکھنے پر باہر سے آنے والے اجنبی شخص کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ گھڑی ساز کا آلہ، واچ میکرز میگنیفائنگ آئی گلاس میں عدسہ لگا ہوتا ہے، جس سے پرزوں کا بڑا اور سیدھا عکس نظر آتا ہے۔ اینک، اسپیکٹیکلز میں بھی عدسے لگے ہوتے ہیں۔ دوربین، ٹیلیسکوپ، گزشتہ جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں، عدسوں کا استعمال کر کے دوربین بنائی جا سکتی ہے۔ عدسہ دو شفاف سطحوں سے بنا شفاف واسطہ ہوتا ہے، جس کی دونوں سطحیں کروی اور باہر سے ابھری ہوئی ہوتی ہیں، اسے محدب عدسہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ محدب عدسہ ہے، یہ سطح باہر کی جانب ابھری ہوئی ہے اور کنارے کی جانب پتلا ہے، یعنی اس طرح درمیانی حصہ موٹا اور کنارے کی جانب پتلا ہوتا ہے۔ اسے محدب عدسہ یا دوہرا محدب عدسہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مکر عدسہ۔ مکر عدسے میں دونوں سطحیں کروی ہوتی ہیں، لیکن اندر کی جانب دبی ہوتی ہیں اور کنارے کی جانب موٹا ہوتا ہے حصہ، تو یہ مکر عدسہ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں جانب کی سطحیں مکر ہوتی ہیں، اس لیے یہ دوہرا مکر عدسہ بھی کہلاتا ہے۔ یعنی اس طرح دونوں جانب، اس جانب اور اس جانب اندر کی جانب دبی ہوئی ہوتی ہیں، تو درمیانی حصہ یہاں پر پتلا ہے اور کنارے کی جانب حصہ موٹا ہے، مکر عدسہ کہلاتا ہے۔ محدب عدسے میں دائیں طرف کی سطح کو پہلی سطح کہا جاتا ہے اور بائیں طرف کی سطح یہاں پر دوسری سطح۔ دائیں جانب کی جو سطح ہے یہ اس جانب کا کرہ ہے، یہ کرے کا حصہ ہوتی ہے، اور بائیں جانب کی جو سطح ہے وہ اس جانب کا کرہ ہے۔ اس جانب کا پہلے کرے کی سطح یہ پہلی سطح اور اس جانب کا جو کرہ ہے اس کی یہ دوسری سطح کہلائے گی، جو آگے چل کر آپ کو اس میں مثالیں حل کرنا ہے۔ مکر عدسے میں ادھر کا جو کرہ ہے
اس کی یہ سطح ہے، اس لیے یہ پہلی سطح ہوئی، اور ادھر کا جو کرہ ہے اس کی یہ دوسری سطح کہلاتی ہے۔ کروی سطح کو منحنی سطح بھی کہتے ہیں یا انحناء کہتے ہیں، یعنی خمدار سطح، جھکاؤ والی سطح کو انحناء کہتے ہیں، جیسے کرو پس کرویچر۔ عدسے کا شفاف واسطہ شیشہ یا پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ عدسوں کی قسمیں۔ کئی عدسوں میں دو کروی سطحیں ہوتی ہیں، اور یہ کروی سطحیں کسی کرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ دو کروی سطحیں ہیں، باہر کی طرف ابھری ہوئی ہیں، یہ دوہرا محدب عدسہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی محدب عدسے کی ایک قسم ہے، تو ایک سطح محدب ہے، دوسری مستوی ہے، سپاٹ ہے، تو یہ مستوی محدب عدسہ ہے۔ ایک سطح محدب ہے، دوسری مکر ہے، تو یہ مکر محدب عدسہ کہلاتا ہے۔ محدب عدسہ درمیان میں موٹا ہوتا ہے اور کنارے پر پتلا ہوتا ہے، تو محدب عدسے کی یہاں پر یہ 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مکر عدسے کی قسمیں۔ یہاں پر 2 سطحیں مکر ہیں، تو یہ دوہرا مکر عدسہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک سطح مکر اور دوسری مستوی ہے، یعنی سپاٹ ہے، تو مستوی مکر عدسہ ہے۔ ایک سطح مکر اور دوسری سطح محدب، تو یہ محدب مکر عدسہ ہے۔ تو نام یاد رکھنے کے لیے بائیں طرف کی جو سطح ہے وہ نام بعد میں بتائیں گے، اور دائیں طرف کا نام پہلے پڑھیں گے، یعنی یہ دوہرا مکر عدسہ ہے، مستوی مکر عدسہ ہے، محدب مکر عدسہ ہے۔ مکر عدسہ درمیان میں پتلا ہوتا ہے اور کنارے موٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح محدب عدسے میں دوہرا محدب عدسہ ہے، مستوی محدب عدسہ، مکر محدب عدسہ۔ یہ عدسوں کی قسمیں ہیں۔ یہ محدب عدسہ ہے۔ عدسے پر جب روشنی کی شعاع داخل ہوتی ہے تو اس کا 2 مرتبہ انحراف ہوتا ہے، پہلے عدسے میں داخل ہوتے وقت، بعد میں عدسے سے باہر نکلتے وقت۔ یہ عدسے کی دوسری سطح ہے جو کرے کا حصہ ہے، اس کا مرکز یہاں پر C2 ہے۔ کرے کی سطح پر کسی نقطے پر عمود، یعنی اس کرے کے مرکز کو جوڑنے والا نصف قطر ہوتا ہے، تو یہ نصف قطر اس نقطے پر عمود ہے، تو یہ شعاع عمود کی جانب جھک جاتی ہے۔ پہلی سطح جس کرے کا حصہ ہے اس کا مرکز C1 ہے، اس نقطے سے جوڑنے والا جو نصف قطر ہے وہ اس نقطے پر، یعنی کرے کے اس نقطے پر عمود ہوتا ہے، تو یہاں پر شعاع عمود سے پرے ہٹ جاتی ہے اور اس طرح انحراف ہوتا ہے، یعنی راستہ بدلتی ہے۔ یہ محدب عدسہ ہے، یعنی کانویکس لینس، اسے دوہرا محدب عدسہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں 2 سطحیں کروی ہیں اور باہر کی طرف ابھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح یہ مکر عدسہ کہلاتا ہے، یعنی کانکیو لینس کہلاتا ہے۔ اس میں بھی 2 سطحیں کروی ہیں جو اندر کی طرف
دبی ہوئی ہیں۔ اس سے متعلق ہم کچھ اصطلاحات کو سمجھیں گے۔ محاذی بچے کی یہ ایک سطح، پہلی سطح کرہ S1 کا حصہ ہے اور دوسری سطح کرہ S2 کا حصہ ہے۔ تو پہلی سطح جس کرے کا حصہ ہے اس کرے کے مرکز کو پہلی سطح کا مرکز انحناء کہتے ہیں، یعنی سینٹر آف کرویچر، اسے C1 سے ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری سطح جس کرے کا حصہ ہے اس کے مرکز کو اس سطح کا مرکز انحناء کہتے ہیں اور اسے C2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح مقر عدسے میں یہ پہلی سطح جس کرے کا حصہ ہے S1 اس کے مرکز کو اس سطح کا مرکز انحناء کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری سطح جس کرے کا حصہ ہے یعنی S2 اس کے مرکز کو اس سطح کا مرکز انحناء کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کرے کا نصف قطر R1 ہے تو یہ پہلی سطح کا انحناء کا نصف قطر یعنی ریڈیس آف کرویچر کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری سطح جس کرے کا حصہ ہے اس کرے کا جو نصف قطر ہے اسے دوسری سطح کا انحناء کا نصف قطر کہتے ہیں، R2۔ اس طرح یہاں پر دو نصف قطر ہیں کیونکہ یہ دو سطحیں ہیں، تو دو انحناء کے نصف قطر R1 اور R2۔ اسی طرح مقر عدسے میں پہلی سطح کا جس کرے کا نصف قطر ہے وہی اس کا انحناء کا نصف قطر ہوتا ہے۔ دوسری سطح جس کرے کا حصہ ہوتی ہے اس کرے کے نصف قطر کو دوسری سطح کا انحناء کا نصف قطر کہتے ہیں۔ محور خاص پرنسپل ایکسس دونوں کروں کے مرکز یعنی یہ سطحوں کے مرکز انحناء سے گزرنے والا خیالی خط کو محور خاص کہتے ہیں یعنی پرنسپل ایکسس کہتے ہیں۔ اسی طرح مقر عدسے کی پہلی سطح کے مرکز انحناء اور دوسری سطح کے مرکز انحناء C1 اور C2 سے گزرنے والے خیالی خط کو محور خاص یعنی پرنسپل ایکسس کہتے ہیں۔ مرکز انحناء C سینٹر آف کرویچر عدسے کی سطح جس کرے کا حصہ ہوتی ہے اس کرے کے مرکز کو مرکز انحناء کہتے ہیں۔ ہر عدسے کے C1 اور C2 دو مراکز انحناء ہوتے ہیں۔ انحناء کے نصف قطر R ریڈیس آف کرویچر عدسے کی سطحیں جن کروں کے حصے ہیں ان کروں کے نصف قطروں کو یعنی R1 اور R2 کو انحناء کے نصف قطر کہتے ہیں۔ محور خاص پرنسپل ایکسس دونوں مراکز انحناء سے گزرنے والے خیالی خط کو محور خاص یعنی پرنسپل ایکسس کہتے ہیں۔ نوری مرکز O آپٹیکل سینٹر
عدسے کے محور خاص پر واقع، یعنی یہ عدسہ ہے، عدسے کا یہ محور خاص ہے، اور عدسے پر جو حصہ ہے اس پر کوئی بھی نقطہ یہاں پر ہو سکتا ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے، ادھر ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، جس نقطے سے روشنی کی شعاع بغیر انحراف یا بغیر طرفی ہٹاؤ کے گزر جاتی ہے، اس طرح گزر جاتی ہے، تو اس نقطے کو نوری مرکز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ محدب عدسے میں بتایا گیا ہے، اسی طرح مقر عدسے میں بھی یہاں پر محور خاص پر وہ نقطہ جس میں روشنی کی شعاع بغیر انحراف کے گزر جاتی ہے، تو یہ نقطہ یہاں پر نوری مرکز کہلاتا ہے۔ اس طرح P1 شعاع O سے سیدھا گزرتی ہے، اسی طرح P2 شعاع O سے سیدھا گزرتی ہے Q2 کی جانب، اسی طرح P3 Q3 یہ بھی سیدھا گزرتی ہے، یہاں پر یہ نقطہ O نوری مرکز کہلاتا ہے۔ مقر عدسے میں بھی P1 Q1 P2 Q2 P3 Q3 اس طرح یہ O نوری مرکز کہلائے گا۔ مخصوص نقطہ ماسکہ F پرنسپل فوکس، یہ عدسہ ہے، عدسے کے محور خاص کے متوازی روشنی کی شعاعیں عدسے پر پڑتی ہیں تو انحراف ہو کر ایک مخصوص نقطے پر ملتی ہیں، یعنی مرکوز ہوتی ہیں۔ اگر مقر عدسہ ہے تو محور خاص کے متوازی روشنی کی شعاعیں عدسے پر پڑتی ہیں تو ادھر سے دیکھنے پر روشنی کی شعاعیں ایک نقطے سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں یا ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس نقطے کو نقطہ ماسکہ کہتے ہیں۔ عدسے کے بائیں جانب F1 اس طرح علامت لگائی جاتی ہے اور دائیں طرف F2 علامت لگائی جاتی ہے۔ اگر شعاعیں اس طرف سے اگر داخل ہوں گی تو وہ اس طرف مرکوز ہوں گی، یا پھر محدب عدسے میں متوازی شعاعیں اگر اس طرف سے داخل ہوتی ہیں تو وہ یہاں پر مرکوز ہوں گی۔ لیکن شعاعی خاکے بناتے وقت ہمیشہ F1 کو بائیں جانب بتایا جاتا ہے اور F2 کو دائیں جانب بتایا جاتا ہے۔ عدسے میں 2 مرتبہ انحراف ہوتا ہے، یہاں پر اوسط نقاط پر انحراف بتایا جاتا ہے۔ محدب عدسے میں محور خاص کے متوازی نور کی شعاعیں انحراف کے بعد محور خاص پر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں، یعنی شعاعیں یہاں پر سمٹ جاتی ہیں، اس لیے اس عدسے کو سمیٹنے والا عدسہ یعنی کنورجنگ لینس کہتے ہیں۔ مقر عدسے کے محور خاص کے متوازی شعاعیں انحراف کے بعد ایک دوسرے سے پرے ہٹ جاتی ہیں،
یعنی شعاعیں پھیلتی ہیں، اس لیے اس عدسے کو پھیلانے والا عدسہ یعنی ڈائیورجنگ لینس کہتے ہیں۔ طول ماسکہ ایف، فوکل لینتھ، عدسے کے مخصوص نقطہ ماسکہ اور نوری مرکز کے درمیانی فاصلے کو نقطہ ماسکہ اور نوری مرکز کے درمیانی فاصلے کو طول ماسکہ کہتے ہیں۔ طول یعنی فاصلہ، ماسکہ نقطہ ماسکہ کا نوری مرکز سے فاصلہ طول ماسکہ کہلاتا ہے۔ نوری مرکز او، آپٹیکل سینٹر، عدسے کے محور خاص پر واقع جس نقطے سے روشنی کی شعاع بغیر انحراف یا طرفی ہٹاؤ کے گزر جاتی ہے، اس نقطے کو نوری مرکز کہتے ہیں۔ مخصوص نقطہ ماسکہ ایف، پرنسپل فوکس، جب محور خاص کے متوازی روشنی کی شعاعیں عدسے پر پڑتی ہیں تب وہ انحراف کے بعد محور خاص کے کسی ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں یا مرکوز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ نقطہ عدسے کا نقطہ ماسکہ کہلاتا ہے۔ طول ماسکہ ایف، فوکل لینتھ، عدسے کے مخصوص نقطہ ماسکہ اور نوری مرکز کے درمیانی فاصلے کو طول ماسکہ کہتے ہیں۔ محدب عدسے پر نور کی متوازی شعاعیں انحراف کرتی ہیں تو ایک نقطے پر نقطہ ماسکہ پر ملتی ہیں، جس میں شعاعیں سمٹتی ہیں، اس لیے اسے روشنی سمیٹنے والا عدسہ کہتے ہیں۔ محدب عدسے میں محور خاص کے متوازی نور کی شعاعیں انحراف کے بعد محور خاص پر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں، اس لیے اسے سمیٹنے والا عدسہ کنورجنگ لینس کہتے ہیں۔ مقرر عدسے پر جب روشنی کی متوازی شعاعیں داخل ہوتی ہیں تو یہ شعاعیں پھیل جاتی ہیں، اس لیے اسے پھیلانے والا عدسہ کہتے ہیں۔ مقرر عدسے کے محور خاص کے متوازی پڑنے والی نور کی شعاعیں انحراف کے بعد ایک دوسرے سے پرے ہٹتی ہیں یعنی پھیلتی ہیں، اس لیے اس عدسے کو پھیلانے والا عدسہ ڈائیورجنگ لینس کہتے ہیں۔ عمل کیجیے، تجربہ کرنا ہے۔ درکار اشیاء ہیں: محدب عدسہ، پیمائشی پٹی، عدسہ رکھنے کے لیے سٹینڈ اور پردہ۔ ہم عدسے کو سٹینڈ پر رکھ کر باہر کی عمارت کا عکس پردے پر حاصل کریں گے۔ عدسے کو پردے سے آہستہ آہستہ دور کرتے جائیں، عکس واضح ہونے لگتا ہے۔ اور زیادہ دور کرنے پر دھندلا ہوتا ہے، پھر اسے آگے پیچھے حرکت دے کر واضح عکس حاصل کریں گے۔ اب عدسہ اور پردے کا درمیانی فاصلہ ناپیں گے۔ یہ 20.5 سم ہے۔ اب عدسے کو پلٹ کر لگائیں گے اور دوبارہ یہی عمل دہرائیں گے۔ عدسے کو آہستہ آہستہ آگے پیچھے حرکت دے کر واضح عکس حاصل کریں گے
اور عدسے اور پردے کا درمیانی فاصلہ ناپیں گے، یہ بھی 20.5 سم ہی ہے۔ پردے اور عدسے کے درمیان کا فاصلہ طول ماسکہ کہلاتا ہے۔ محدب عدسے سے دور کی شے کا عکس عدسے کے نقطہ ماسکہ کے قریب حاصل ہوتا ہے، اس لیے پردے اور عدسے کے درمیان کا فاصلہ طول ماسکہ کہلاتا ہے۔ اگر شیشے کا انحراف نما ہوا کی بنسبت 1.5 ہو اور عدسے کا R1 برابر R2 برابر R ہو، تب محدب عدسے کا طول ماسکہ اور انحنائی نصف قطر یکساں ہوتے ہیں، یعنی F برابر R۔ مگر عدسے سے پردے پر کوئی عکس حاصل نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو دوبارہ دیکھ کر ان سوالات کے جواب اپنی بیاض میں لکھیے۔